और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर न करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदावंद यीशु देर बिल्कुल भी नहीं करेगा और मुझे और आपको लेने के लिए जल्दी आने वाला है। इसलिए वो चाहता है कि हम सब इस कलाम से रोशनास हों, उस सीज़न से, स्पिरिचुअल सीज़न से वाकिफ़ हों जिसका कलाम में ज़ाहिर किया गया है। आपने मेरी पिछली वीडियो को भी देखा होगा जिसमें मैंने इस चीज़ को बावर करवाया कि हमें स्पिरिचुअल सीजन्स को समझना और जानना है। खुदावंद यीशु का रैप्चर जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। खुदावंद यीशु इस रैप्चर में मुझे और आपको सीक्रेटली ले जाएंगे, पलक झपकते में ले जाएंगे। ये सारी दुनिया के लिए नहीं होगा और यकीन करें ऐसा एक केओस क्रिएट होगा कि पूरी दुनिया इसे ड्रामा समझेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों से ये न्यूज़ आएगी कि यहाँ से भी इतने लोग खुफिया तौर से सीक्रेटली जो हैं वो गायब हो गए हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो इस पे एंड ऑफ डेज़ पे मुख्तलिफ़ मूवीज़ हैं। थीफ इन द नाइट के नाम से मुख्तलिफ़ मूवीज़ देखी मैंने बचपन में भी। थीफ इन द नाइट के नाम से मूवी देखी जिसमें कि रैप्चर के बारे में बताया, और इसको जानना समझना ज़रूरी है क्योंकि ये हकीकत है। मेरे अजीज़ों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और उन तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब किया है और शेयर भी करते हैं और इस वीडियो को देखते भी हैं, आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि खुदावंद आपको कलाम के वसीला से बरकत देता है और देता रहेगा। मैं अपनी पिछली वीडियो के लिंक से ही आज जो बात करने जा रही हूँ, खुदावंद यीशु ने मत्ती 24 बाब में हम देखते हैं कि 10 कंवारियों की तमसील दी कि इंतहाई खूबसूरत एक तमसील है जो कि हम रैप्चर पे एंड ऑफ डेज़ के बारे में सीख और समझ सकते हैं। मेरी ये फेवरेट तमसील है जिसे खुदावंद यीशु ने बहुत खूबसूरती से बयान किया। हम देखते हैं मत्ती 25 बाब और उसकी पहली आयत से 13 आयत तक। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानित होगी जो अपनी मिशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलीं, और उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। बेवकूफ़ थीं, उन्होंने अपनी मिशलें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया और उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी मिशल दुरुस्त करने लगी, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मिशलें भी बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्रगुज़ार हैं जो हमें मैसर है। इस तमसील में हमने क्या देखा, हमने जो पिछली वीडियो था उसमें भी देखा कि खुदावंद यीशु ने कहा कि जागते रहो, और इसका भी हम एंड क्या देखते हैं कि जागते रहो, बी अलर्ट। खुदावंद यीशु ने यहाँ पर क्या बताया कि 10 कंवारियाँ हैं जिनमें से 5 जो हैं अक्लमंद हैं, और उनके दियों में, कुपियों में ऑयल भरा हुआ है, और इतना ऑयल है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह का इंतज़ार करना पड़े तो वो ऑयल ख़त्म ना हो। व्हाट इज़ दिस? ये ऑयल क्या है? ये पाक रूह है, जो पाक रूह से भरे हुए हैं, और वो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं। खुदावंद यीशु आज आते हैं, कल आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, साल बाद, 10 साल बाद आते हैं, उनके ऑयल भरे हुए हैं। लेकिन वो मसीही जिनकी कुपियों में इनफ ऑयल नहीं, वो प्रीचिंग सुनते हैं, वो चर्च की या कन्वेंशंस पे सुनते हैं, वो चैनल्स पे सुनते हैं, और एकदम से बहुत भरपूर होते हैं कि यस, आज हमें भी खुदावंद के रैप्चर के लिए तैयार होना है। लेकिन उनके कुपियों में ऑयल नहीं होता, और जब खुदावंद यीशु अचानक से आएंगे
کیونکہ اس دن کا کسی کو نہیں معلوم. دوبارہ کہا گیا کہ اس دن کا کسی کو نہیں معلوم. اور جب خداوند یسوع آئے گا تو ان کی کپیوں میں آئل ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہیں گے ابھی دیر ہے، ابھی دیر ہے، اب اتنی دیر سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں لیکن خداوند یسوع نہیں آئے. سو وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے، ان کی پریورٹیز ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. لیکن کیا ہوگا کہ اچانک سے دلہا آ جائے گا اور وہ اپنے ساتھ عقل مند کو جو کہ تیار ہوں گے، وہ ایماندار جن کے پاک روح سے ان کے کپیاں بھری ہیں، وہ خداوند یسوع کے ساتھ چلی جائیں گی. اب یہ کتنا بھیانک سین ہے. یہاں پہ میں سوچتی ہوں تو دل ڈر جاتا ہے. اب وہ عقل مند نے کہا کہ جا کر اسے بازار سے مول لے لو، یعنی کہ ہمیں جو رائچسنس ہے، جو ہماری پاک روح سے فیلنگ ہے، وہ ہمیں ارن کرنی ہے. اور وہ ارن ہمیں کس طرح سے کرنی ہے؟ بائی فیتھ. ہمیں فیتھ رکھنا ہے اور وہ اپنے آپ کو فل رکھنا ہے. جب ہم نے اپنے آپ کو فل رکھنا ہے تو پھر دلہا کب بھی آئے ہم ایور ریڈی ہوں گے. لیکن اگر ہم کہیں کہ اچھا کل ایسا کریں گے، کل ایسا کریں گے، تو وہ دن کبھی نہیں آتا. میں بچپن میں نے سنڈے اسکول میں ایک سٹوری سنی. میں اکثر اپنے بچوں کو بھی بتاتی ہوں کہ ایک بچی تھی اور اس نے جب اس کے سنڈے اسکول کے ٹیچر نے کہا کہ آپ آج توبہ کرو کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل دن کیا ہے، سو آج اپنی توبہ کرو، خداوند میں تیار ہو اور اپنی ڈائری میں لکھ لو. وہ بچی اپنی ڈائری میں لکھ دیتی تھی کہ میں کل توبہ کروں گی، آج نہیں کل توبہ کروں گی. وہ چرچ کے بعد گیٹ سے باہر نکلی اور ایک تیز رفتار گاڑی نے اس بچی کو کچل دیا اور اس کی ڈائری کا وہی صفحہ جو تھا وہ کھلا ہوا، جس کے اوپر لکھا اس نے کہ میں کل توبہ کروں گی. اس کو وہ کل نہیں ملی. یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہم نے بچپن میں سنی. ہماری وہ کل نہیں آتی. اگر آپ وہ ایماندار ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم ریپچر کے بارے میں پھر سٹڈی کر لیں گے، ہم پھر سے تیار ہو جائیں گے، ہم پاک روح سے پھر فل ہو جائیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی پریورٹیز ہماری ڈیفرنٹ ہیں، یقین کریں وہ دن کبھی نہیں آتا. کیونکہ بارہا کلام میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو، تیار ہو، سونا نہیں، اونگنا نہیں، کہ دلہا آئے اور آپ کے پاس آئل نہ ہو. اس تمثیل سے بھی اگر کوئی سمجھتا نہیں ہے، اگر کوئی الرٹ نہیں ہوتا، تو میرا خیال اس سے زیادہ اور ڈیٹیل میں خوبصورت تمثیل کوئی اور نہیں بیان کی گئی. یہ وہ تمثیل ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے میں اور آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ خداوند یسوع جب آئیں گے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اس وقت آپ اپنے پاسٹ کے پریویس جو کام ہیں، جو اپنی رائچسنس ہے، جو اپنے چرچ گوئنگ ہے، آپ کے جو کچھ بھی آپ کے پاس اعمال ہیں، آپ کو کہ خداوند یسوع اس کی وجہ سے مجھے لے جا. نو، ایسا کسی آپ کی بات کی بیس پہ نہیں آپ کو لے جایا جا سکتا. اگر آپ کی کپیوں میں آئل نہیں ہے تو آپ رہ جائیں گے. بلکہ خداوند یسوع کیا کہیں گے؟ اگر ہم خداوند یسوع کے دلہا کے الفاظ دیکھیں تو خداوند یسوع کہا کہ اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. بالکل اسٹرینجر، اسٹریٹ آنسر، میں تم کو جانتا ہی نہیں. ہر تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کرسچن ہیں، ہم کیونکہ اس فلانی ڈینومینیشن سے متعلق ہیں، ہم تو کسی پاسٹر کی فیملی سے ہیں، کسی پریسٹ کے خاندان سے ہیں، ہمیں پوری بائبل زبانی یاد ہے، ہمیں کوئی ریچولز آتے ہیں، ہم بہت زیادہ چرچ جاتے ہیں، چرچ کی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت بڑے چندے دیتے ہیں. لیکن یقین کریں اگر آپ کی کپیوں میں آئل نہیں ہے تو خداوند یسوع کہے گا میں آپ کو نہیں جانتا. اور وہ ایک ایسا دکھ کا ٹائم ہوگا جب ہمارے منہ پر خداوند یسوع کی طرف سے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور وہ ہمارے ساتھی خداوند یسوع کے ساتھ ریپچر میں اٹھا لیے جائیں گے. لکھا ہے کہ اگر ایک کام کر رہا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ سے اٹھا لیا جائے گا. میں نے اس پہ مووی دیکھی کہ وہ ایک بچی جب وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ ریڈیو آن کرتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹ سے، اس سٹی سے بھی اتنے لوگ غائب ہو گئے، اور وہ فوراً سے اپنے گھر میں اسٹیٹ سے نیچے بھاگتی ہوئی جاتی ہے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو آواز دیتی ہے تو کمرے میں گھر میں کوئی نہیں ہوتا. دیکھنے کو سننے کو یہ ڈرامہ لگتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو کہ اس کلام میں بیان کیا گیا ہے. کیوں لکھا گیا کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، 2 لوگ ایک کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، لے لیا جائے گا؟ کیا خداوند ہمارے ساتھ کوئی ڈرامہ پیش کر رہا ہے؟ وہ ایک حقیقت پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اسے سمجھیں گے، اگر آپ ان عقل مند کنواریوں کی طرح ہوشیار ہوں گے،
ہر بات کو سیزن کو سمجھیں گے، اپنی کپیوں کو آئل سے بھریں گے اور بھرے رہیں گے، یقین کریں ہم خداوند یسوع کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ میرا خداوند یسوع کلام میں سب کچھ وہ بیان کرتا ہے جو مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی چیزیں تو پریسٹ کے لیے ہیں، کچھ چیزیں میرے لیے ہیں، کچھ چیزیں بچوں کے لیے ہیں، کچھ بڑوں کے لیے ہیں۔ اس میں ہر چیز میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ اب یہ سیزن کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کیا تھا، متی 24 باب کی 32 ورس میں، کہ انجیر کے درخت کی کونپلیں جب تم نکلتے دیکھو تو تم جان لو کہ خداوند یسوع جو ہے وہ دروازہ پر ہے۔ اور یہ نسل، اور پھر لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوں گی۔ وہ کون سی نسل؟ جو کہ 1948 میں پیدا ہوئی، جب انجیر کی درخت کی کونپلیں نکلی، جب قوم بنی اسرائیل مار سے وجود میں آیا۔ اس وقت سے 70-80 سال لگائیں کہ کلام کی مختلف ڈیٹیل ہیں، اس میں پروفیسیز ہیں، بھری پڑی ہیں پروفیسیز جو کہ فلفل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ یہ وہ دنیا، جب سے دنیا خلق ہوئی ہے، اس ایرا میں جتنی پروفیسیز کمپلیٹ ہو رہی ہیں کسی اور ٹائم میں نہیں ہوئیں۔ یہ وہ سیزن ہے جس میں میرا خداوند یسوع مجھے اور آپ کو لینے آنے والا ہے۔ میں خداوند یسوع کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ صرف ہمیں اپنے جامے جو ہیں وہ برے کے خون سے دھونے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو نکلنا تھا ایجپٹ سے، تو خدا نے کہا کہ برے کے خون جو ہے وہ چوکھٹ پہ لگانا، اور جس چوکھٹ پہ برے کا خون ہوگا وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ مصر سے نکلے۔ آج یہ ریپچر میں بھی برے کا خون، صرف اور صرف برے کا خون نشان ہے۔ اور ہم 10 کنواریوں میں سے، آپ یہ ریشو دیکھیں، 10 کنواریوں میں سے 5 رہ جائیں گی اور 5 چلی جائیں گی، یعنی کہ چرچ کا 50% جو ہے وہ یہاں پر رہ جائے گا۔ اس میں ہم جیسے وہ تمام پریچرز بھی رہ سکتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں کلام کی بہت سمجھ ہے، جنہوں نے بہت بڑی ڈگریاں شاید لی ہیں، لیکن امپورٹنٹ کیا ہے، اس میں اہم بات کیا ہے؟ برے کا خون اور پاک روح سے معموری، یہ 2 کیٹیگریز ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپ کو آج موقع ہے کہ خداوند میں آئیں، توبہ کریں، خداوند کو قبول کریں، اس کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کے کلام کی برکتیں پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ خداوند آپ کو بھرپور رکھے اور اس میں مسرور رہیں۔ بی بلیسڈ، بی انکریجڈ۔